वसीओ अरीज कमरा किताबों के रैकों से भरा हुआ था। ये एक्रीमिया की नेशनल लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि दुनिया भर में किसी भी जुबान और किसी भी मौजू पर कोई किताब छपेगी तो इस लाइब्रेरी में मौजूद होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के बड़े शहरों में ऐसे आदमी मौजूद थे जो किताबें मुसलसल और बाकायदगी से नेशनल लाइब्रेरी पहुंचाया करते थे। इस लाइब्रेरी में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलहदा जगह मुख्तस थी। ये एक कमरा वसी था जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ते और नोट्स तैयार करते थे। यहाँ चाय और कॉफ़ी लाइब्रेरी इंतज़ामिया की तरफ से मुफ्त मुहैया की जाती थी, और चूँकि इन रिसर्च स्कॉलर्स में से गालिब अक्सरियत बूढ़े अफराद की होती थी, इसलिए चाय और कॉफ़ी तकरीबन सारा दिन ही यहाँ पहुँचती रहती थी। यहाँ ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करना सख्ती से मना था, इसीलिए या तो इंतहाई हल्की आवाज़ में बात की जाती थी या फिर बात करने वाले उठकर बाहर चले जाते थे। इस तरह किताबें मंगवाने का तरीक़ाकार भी अलहदा था। रिसर्च स्कॉलर्स को जो किताब चाहिए होती थी वो चिट पर इसका नाम लिखकर वहां मौजूद लाइब्रेरी मुलाजमों की तरफ बढ़ा देता, और चंद लम्हों बाद इंतहाई खामोशी के साथ किताब उसके पास पहुंच जाती थी। रिसर्च का काम जारी था कि एक बड़ी उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सर से तकरीबन गंजा था, मोटे शीशों वाली नज़र की ऐनक जिसका स्याह रंग का चौड़ा सा फ्रेम था उसकी आंखों पर मौजूद थी। उसने गहरे कलर का सूट पहन रखा था। ये सर रॉडरिक थे, जो इस लाइब्रेरी के एजाजी मुंतजिम भी थे और दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स में से एक गिने जाते थे। इनकी रिसर्च की फील्ड कदीम तारीख या तारीखी आसार थे। उन्होंने मिस्र के फिरौनों बाबल विनीविया के खंडरात के साथ साथ कई गुमगुश्ता तहजीबों पर भी रिसर्च की थी। इस पर उन्हें सर का खिताब भी दिया गया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए वहां मौजूद तमाम मुलाजमीन ने सर झुकाकर उनका इस्तकबाल किया। रॉडरिक ने भी जवाब में सर हिलाया और फिर वो एक अलहदा कोने में जाकर बैठ गए, और इसी लम्हे एक मुलाजिम उनके करीब पहुंच गया। हॉट कॉफ़ी और वो किताब जो कल मैं पढ़ते हुए छोड़कर गया था, सर रॉडरिक ने आहिस्ता से कहा। यस सर, मुलाजिम ने भी आहिस्ता से कहा और वापस मुड़ गया। सर रॉडरिक ने जेब से सेल फोन निकाला और उसे साइलेंट पर लगाकर जेब में वापस डाल लिया। अब कॉल आने पर घंटी नहीं बजेगी, अलबत्ता वाइब्रेशन की वजह से कॉल आने का फौरन पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ कॉल तो चेक की जा सकती थी, लेकिन जवाब नहीं दिया जा सकता था। इसलिए फ़ोन रूम अलहदा बना हुआ था जहां से कॉल भी की जा सकती थी और फ़ोन भी सुना जा सकता था। यही वजह थी कि रिसर्च स्कॉलर एरिया में कब्रिस्तान जैसी खामोशी हर वक्त छाई रहती थी, और रिसर्च करने वाले बगैर किसी मामूली सी डिस्टरबेंस के अपना काम करते रहते थे। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी का कप और एक मोटी सी किताब सर रॉडरिक के सामने पहुंच गई, तो सर रॉडरिक ने किताब खोली और जहां पढ़ते हुए इसे छोड़ा था वहां मौजूद चिट को निकालकर उसने चिट रखने के केस में डाला और किताब की तरफ मुतवज्जे हो गया। साथ साथ वो कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था कि एक मुलाजिम उनके करीब पहुंचकर झुक गया। यस सर, रॉडरिक ने मुलाजिम की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। जनाब, सर हेनरी विलियम यहाँ मुलाकात के लिए मौजूद है, मुलाजिम ने बताया। सर हेनरी विलियम और यहाँ सर रॉडरिक ने चौंक कर कहा। यस सर, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, सर रॉडरिक ने कहा, और चिट केस से एक चिट निकालकर उसने इसे किताब में रखा और फिर किताब बंद करके वहीं मेज पर रखी और उठकर विजिटर रूम की तरफ बढ़ गए। वो सर हेनरी विलियम को अच्छी तरह जानते थे। वो एक्रीमिया के बहुत बड़े साइंसदान थे, एक्रीमिया की साइंस रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन थे। सर रॉडरिक के ख्याल के मुताबिक ये सर हेनरी विलियम की मेहरबानी थी कि वो इनसे मुलाकात के लिए खुद चलकर यहाँ आए थे, वरना वो उसे कॉल कर लेते तो सर रॉडरिक खुद चलकर उनके पास पहुंच जाते। सर हेनरी विलियम बुजुर्ग थे, भारी जिस्म के मालिक थे और उनकी आंखों पर नज़र की ऐनक थी। वो एक कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे। सर रॉडरिक को देखकर वो उठ खड़े हुए। आप तशरीफ रखें सर विलियम, आपने खुद तकलीफ क्यों की, मुझे कॉल कर लेना था, सर रॉडरिक ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे आप जैसे आलिम लोगों से मिलकर खुशी होती है। कितनी दिलचस्प बात है कि आप माजी के लिए काम करते हैं और हम मुस्तकबिल के लिए, सर हेनरी विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने अच्छी बात की, लेकिन हम कदीम दौर में मरने वालों को दुनिया के सामने पेश करके जिंदा कर देते हैं, और आप इंतहाई खौफनाक हथियार बनाकर जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने पर काम करते रहते हैं। सर रॉडरिक ने कहा। तो दोनों बेख्तियार हंस पड़े। दो हॉट कॉफ़ी लाओ, सर रॉडरिक ने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा। आपने कैसे तकलीफ की, कोई खास बात, सर रॉडरिक ने सर हेनरी विलियम से मुखातिब होकर संजीदा लहजे में कहा। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन एक्रीमिया के साइंसदानों को जल्दी है, इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, सर हेनरी विलियम ने कहा। इसी लम्हे मुलाजिम ट्रे में दो हॉट कॉफ़ी के मग रख कर ले आया। उसने एक एक मग दोनों के सामने रखा और वापस चला गया। मैं समझा नहीं, आप खुलकर बात करें, सर रॉडरिक ने हॉट कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा। हमें एक ऐसे कबीले की तलाश है जो शैतान की पूजा करता है। उसे डेविल ट्राइब कहा जाता है। ये कबीला कहाँ रहता है, हमें फौरी तौर पर मालूम करना है, सर विलियम हेनरी ने भी हॉट कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा। तो सर रॉडरिक बेख्तियार चौंक पड़े। डेविल ट्राइब, शैतान की पूजा करने वाला कबीला, ऐसा तो कोई कबीला मेरे जहन में नहीं है और ना ही इस बारे में मैंने कभी सुना या पढ़ा है, सर रॉडरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा।
اگر آپ جیسا مذہبی اسکالر اس بارے میں نہیں جانتا ہوگا تو کون جانتا ہوگا؟ سر ہنری ولیم نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آپ تفصیل سے بتائیں، آپ سائنسدانوں کو اس قبیلے کی تلاش کیوں ہے اور کس نے آپ کو اس بارے میں بتایا ہے؟ سر راڈرک نے کہا۔ سر راڈرک، آج سے 1 سال قبل ہمارے ایک سائنسدان ڈاکٹر انتھونی کو ان کے شاگرد سائنسدان نے ایک پڑیا دی جس میں ایک نئی دھات کے ذرات موجود تھے جو سبز رنگ کے ایک جیلی نما مادے میں ملے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ ذرات ایک ایسے آدمی نے لا کر دیے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، اور یہ ذرات اس جگہ پر کافی مقدار میں موجود ہیں جہاں یہ شیطان قبیلہ رہتا ہے۔ اس قبیلے کے پجاری نے ان ذرات کو شیطانی ذرات قرار دے رکھا ہے۔ ان ذرات میں سے ایک ذرہ بھی علیحدہ کر کے کسی برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ برتن اس سپیڈ سے اڑتا ہے کہ پلک جھپکنے میں کئی میل دور پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ذرہ ہر چیز کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ یہ عجیب ذرات تھے۔ ہمارے سائنسدانوں نے اس پر تجربات کیے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ غیر ارضی دھات ہے۔ اس کا نام کلاسیم رکھا گیا ہے۔ یہ کسی شہاب ثاقب کے ذریعے اس دنیا میں آئی تھی۔ اس دھات پر کام کرنے والے سائنسدانوں کے ذریعے اس کو ایک انقلاب میں برپا ہوتے دیکھا گیا ہے۔ کسی بھی میزائل، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار، بس، ٹرانسپورٹ کے تمام ذرائع کی سپیڈ میں ان ذرات کی وجہ سے 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، بلکہ گیس و تیل کی ضرورت بھی بالکل نہیں رہے گی۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ اس دھات کا ایک ذرہ ایک ہوائی جہاز کو سینکڑوں سالوں تک چلا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک انقلابی انکشاف تھا۔ چنانچہ اس سائنسدان کو کال کیا گیا۔ وہ ایکریمیا کی ایک ریاست لوپولو میں رہتا تھا، لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ کچھ سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا ہے، کیونکہ کار اچانک ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلی اور ایک دیوار سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کسی کو اس کار کی اچانک اس قدر تیز رفتاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کلاسیم دھات کا ایک ذرہ فیول ٹینکی میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ پھر سائنسدانوں نے کار کے ڈھانچے سے وہ ذرہ تلاش بھی کر لیا۔ بہرحال ان کی موت کی وجہ سے ہم اندھیرے میں رہ گئے۔ پھر ایکریمین حکومت نے اس بات کو ٹریس کرنے کے لیے اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات شائع کروائے، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک اس بارے میں حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آیا کہ آپ یقیناً اس بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ سر ہنری ولیم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ اشتہارات پڑھے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسی وقت بتا دیتا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایسی اہمیت ہے۔ سر راڈرک نے کہا، کیا آپ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت ایکریمیا کی مدد کریں گے، کیونکہ اس دھات کو وہ شیطانی قبیلہ ضائع کر رہا ہے جبکہ ہم اس سے دنیا کو سہولیات مہیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر ہنری ولیم نے کہا تو سر راڈرک بے اختیار ہنس پڑے۔ سوری ڈاکٹر ہنری ولیم، آپ مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہے ہیں، حالانکہ اصل بات حکومت کے سامنے تیز ترین میزائل اور لڑاکا طیارے تیار کرنے ہیں، جبکہ ایکریمیا کی سرداری پوری دنیا پر قائم رہے۔ لیکن میں ایکریمی ہوں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایکریمیا کا ہاتھ سب سے اونچا رہے، لیکن واقعی مجھے معلوم نہیں ہے۔ البتہ میں کوشش ضرور کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ان 2-4 دنوں میں اس بارے میں حتمی طور پر معلوم کر لوں گا۔ سر راڈرک نے کہا تو سر ہنری ولیم بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت خوب، آج کا دن ایکریمیا کے لیے بے حد اہم رہے گا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لیں گے۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیں، سر ہنری ولیم نے کہا، اور پھر راڈرک سے مصافحہ کر کے وہ واپس چلے گئے۔ لیکن سر راڈرک واپس اسی کرسی پر بیٹھ گئے جس پر وہ پہلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے انہوں نے فون بک سے ایک نام کو سلیکٹ کر کے اسے اوکے کر دیا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، میکیت بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راڈرک بول رہا ہوں۔ میکیت، تم اس وقت کہاں ہو؟ کیا اپنے رہائش گاہ پر ہو یا کہیں اور؟ سر راڈرک نے کہا، میں اپنی رہائش گاہ پر ہوں۔ حکم فرمائے آپ کہاں ہیں، میں خود وہاں آ جاتا ہوں۔ میکیت نے کہا، نہیں، میں خود آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ سر راڈرک نے کہا اور رابطہ ختم کر کے اس نے سیل فون واپس جیب میں ڈالا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میکیت نے دنیا کی قدیم ترین تہذیب پر طویل کام کیا ہے اور کئی کتابیں لکھی ہیں جنہیں دنیا بھر میں بے حد پسند کیا گیا ہے، اسی لیے انہیں یقین تھا کہ شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے کے بارے میں وہ لازماً جانتا ہوگا۔ گو اس کی لکھی ہوئی تمام کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، لیکن انہوں نے شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے کے بارے میں کسی نہ کسی کتاب میں کچھ نہ کچھ لکھا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا یا کسی ایسے آدمی کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس سلسلے میں کچھ جانتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ میکیت کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ میکیت ادھیڑ عمر آدمی تھا، سر کے بال سفید تھے اور چہرے پر بھی سلوٹیں موجود تھیں۔ آپ نے یہاں تشریف لا کر میری عزت افزائی کی ہے، سر، میکیت نے سر راڈرک کا استقبال کرتے ہوئے کہا تو سر راڈرک بے اختیار مسکرا دیے۔ میکیت، میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ ہماری حکومت کو ایک قبیلے کے بارے میں فوری معلومات چاہیے اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ سر راڈرک نے کہا، حکومت کو قبیلے کے بارے میں معلومات چاہیے؟ میں سمجھا نہیں، میکیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سر راڈرک نے سر ہنری ولیم کی بتائی ہوئی تفصیل مختصر طور پر بتا دی۔ شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ، میں نے تو آج تک
نہ اس کے بارے میں پڑھا ہے اور نہ ہی کسی سے سنا ہے، میکیت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری خصوصی فیلڈ ہے، اس لیے تم اس بارے میں کوئی ٹپ تو دے سکتے ہو، سر راڈرک نے کہا۔ ہاں، اس پوری دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو اس قبیلے کو تلاش کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے کلاسی امداد کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، ورنہ وہ اس قبیلے سے کلاسی امداد خود حاصل کر لے گا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، میکیت نے کہا۔ وہ کیا کرے گا اس غیر ارضی دھات سے، اور کون ہے وہ؟ سر راڈرک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ خود سائنسدان ہے، لیکن کسی لیبارٹری میں کام کرنے کی بجائے وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ شاید اسے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے خدا نے ایسا ذہن دیا ہے کہ دوسروں کو اس پر حیرت ہوتی ہے۔ اس کا نام عمران ہے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف سائنس کا ڈگری ہولڈر ہے۔ سائنسدان سے وہ ہمیشہ ٹچ میں رہتا ہے، اور سائنس سے وہ ہمیشہ اس طرح ٹچ میں رہتا ہے، لیکن اس کی ذہانت ہر جگہ کام کرتی ہے۔ اس نے قدیم مصریات پر ایسا کام کیا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین حیران رہ گئے۔ میکیت نے کہا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر سائنسدان نہیں ہے، تو پھر وہ اس دھات کو حاصل کر کے کیا کرے گا؟ اور ویسے بھی پاکیزہ پسماندہ ملک ہے، اس کا کوئی آدمی حکومت ایکریمیا سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ اگر وہ دھات حاصل بھی کر لے تو حکومت ایکریمیا کی ایک فون کال پر پاکیزائی حکام یہ دھات خود ایکریمیا کو پیش کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قبیلے کو ٹریس کر سکتا ہے یا نہیں، سر راڈرک نے کہا۔ سر راڈرک، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بتانے کی بجائے آج خود اس قبیلے کو ٹریس کر کے اس سے یہ دھات حاصل کر لے اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہونے دے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چیف سیکرٹری صاحب سے اس بارے میں معلوم کریں۔ اگر وہ اجازت دیں تو میں ابھی آپ کی بات عمران سے کرا دیتا ہوں۔ میکیت نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس بارے میں جانتا ہوگا؟ سر راڈرک نے کہا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سراغ ڈھونڈ نکالے گا۔ میکیت نے کہا۔ تو پھر اسے دھات کے بارے میں مت بتاؤ، اس سے ہم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کی خدمات تو حاصل نہیں کرنی۔ سر راڈرک نے کہا۔ شاید وہ کام نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے، میکیت نے جواب دیا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اجازت دو، سر راڈرک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں ناراضگی کا اثر نمایاں تھا۔ آپ بیٹھے، میں بات کرتا ہوں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، میکیت نے کہا، اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایشیا کے ملک پاکیزہ اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دے، میکیت نے کہا۔ تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے بعد رابطہ نمبرز بتا دیے گئے۔ میکیت نے کرائڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ علی عمران، MSCDS یاکسن بول رہا ہوں، ایک خوشگوار سی آواز سنائی دی تو سر راڈرک کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران، میں ولنگٹن سے میکیت بول رہا ہوں، میکیت نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ میکیت، تم ولنگٹن کب گئے؟ 2 سال پہلے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ تم مستقل طور پر ناراق چلے گئے ہو اور وہاں کا میرے پاس رابطہ نمبر نہیں تھا۔ عمران نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ میں ریسرچ کی غرض سے ناراق گیا تھا، 1 سال بعد واپس آ گیا، پھر فرصت ہی نہیں مل سکی، میکیت نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم فارغ ہو چکے ہو اور تمہیں میری یاد اس وقت ہی آ سکتی ہے جب تمہاری ریسرچ کہیں اٹک جائے، عمران نے کہا۔ تو میکیت بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے درست سمجھا ہے، معروف عالم جناب سر راڈرک بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم دونوں قدیم قبیلوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ایسے قبیلے کا نام سامنے آیا ہے جس کے بارے میں ہمیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا، اور وہ ہے شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ۔ صرف چند روایتیں سامنے آئی ہیں، وہاں پر چیک کیا گیا لیکن وہاں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، چنانچہ میں نے سوچا کہ تمہیں فون کیا جائے، میکیت نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ تم براہ راست شیطان سے ہی پوچھ لیا جائے، اسی لیے فون کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو میکیت بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ سر راڈرک جیسے سنجیدہ آدمی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ چلو تم یوں ہی سمجھ لو، اب تم بڑے اچھے انداز میں بتا دو گے، میکیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس میں شامل ہیں اور مزید شامل ہوتے رہتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو میکیت اور سر راڈرک بے اختیار دونوں اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ میکیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا، سب جانتے ہیں کہ کون شیطان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں۔ جو شخص بھی دانستہ گناہ کرتا ہے وہ شیطان کی ہی پوجا کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں افراد دنیا میں پورے حوالے میں کسی نہ کسی طریقے سے گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو دونوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم ایسے قدیم قبیلے کی تلاش میں ہیں جو برملا شیطان کی پوجا کرتا ہے، میکیت نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ شیطان میرا دوست ہے؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، ایسا مت سوچو پلیز، مجھے تو تمہارا خیال اس لیے آیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم ہماری ریسرچ میں مدد ضرور کرو گے، میکیت نے کہا۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کچھ وقت دینا ہوگا، عمران نے کہا۔ کتنا وقت لوگے تم؟ میکیت نے کہا۔
2 روز اور 2 روز بعد میں خود آپ کو فون کروں گا، آپ اپنا فون نمبر بتا دیں اور رابطہ نمبر بھی۔ عمران نے کہا تو مکھیت نے رابطہ نمبر بتا دیے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مکھیت نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص کام کر لے گا؟ سر راڈرک نے کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے، مکھیت نے کہا۔ اوکے، لگتا تو تیز اور ذہین ہے، بہرحال تمہارا شکریہ، معلوم ہونے پر مجھے فون کر دینا، سر راڈرک نے کہا۔ یس سر، میرے پاس آپ کا فون نمبر موجود ہے، مکھیت نے کہا اور پھر دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔